प्यारे दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा हिंदू गांव ही पानी में बह गया। मकानात, इंसान, मवेशी, जानवर सब पानी की नज़र हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये अजाब आया? ये जानने के लिए पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वो गांव भारत के शिमाली इलाके में वाक़ई था, जिसका नाम भूमि धाम था, जहां कसीर तादाद में हिंदू आबाद थे। उस गांव में तकरीबन 300 मकानात थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 ख़ानदान हिंदुओं के थे, यानी कि ये गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की ख़ास बात ये थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते, ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। इसके बरअक्स दूसरी तरफ 5 मुसलमान ख़ानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्ज़ाम भी लगाते थे। भूमि धाम नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसमें अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके इस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुज़र इस गांव से हुआ, जो इस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। ये हर रोज़ अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस दिन ये मुसाफिर भूमि धाम नामी इस गांव में पहुँचे तो वो दिन जुमा का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहाँ के हिंदुओं ने जब ताजिरों को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने बावाज़ बुलंद अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। नाज़रीन गिरामी, जब मुकामी मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल भांपते हुए तकरीर शुरू की। गांव के गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह किया। इसके बाद जुमा की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के गैर मुस्लिम जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। भूमि धाम नामी इस गांव के गैर मुस्लिम हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ़ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ़ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के गैर मुस्लिमों को भी ये दावत दी कि तमाम हिंदू भी इस घिनौने फ़ैल को अपना लें। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। इसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बात पर अमल करने लगा। भूमि धाम नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा कर कर तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वो कहाँ मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जराइम हद से बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने उस गांव से कूच करने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया।
اور تمام غیر مسلم اپنے مکانات اور بچوں سمیت پانی میں بہہ گئے، کیونکہ استغفر اللہ انہوں نے اللہ کے قہر کو دعوت دی تھی۔ پیارے دوستو، جب جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے جب ایسے ہی نافرمانی کی، ان پر بھی سخت عذاب آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جس نے قوم لوط کا کام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نگاہ نہ فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے مرد یا عورت سے اغلام کیا۔ جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور اس پر اڑے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کا قصہ تفصیل کے ساتھ کتابوں میں تفصیل سے ملتا ہے۔ مختصر یہ کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت زرخیز اور پھلوں سے بھرپور تھی۔ جب ان کے اندر بدفعلی بڑھ گئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے قوم کو اس برے کام سے روکنے کی کوشش کی اور اللہ رب العالمین کا تعارف بھی کرایا، مگر اس قوم کی سرکشی اتنی بڑی، وہ کہنے لگے کہ اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، فساد کرنے والی اس قوم پر میری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی اور قوم پر 3 عذاب مسلط کر دیے گئے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ذکر ہے، بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے ان کو گوہر کے اوپر تلے کر دیا، ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کی بے حیائی کی وجہ سے ایسا عذاب دیا کہ کسی امت کو بھی وہ عذاب نہیں دیا گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں قلم ہے کہ جس کو بھی قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ایک روایت میں تو یہ فرمایا کہ جو شخص چوپائے سے بدفعلی کرے اس کو اور جانور کو دونوں کو قتل کر دو۔ ناظرین گرامی، ابن ابی دنیا نے محمد بن مفکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ کعبہ کے اطراف میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو عورتوں کی طرح مردوں سے نکاح کرتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، جن میں مولا علی مرتضیٰ بھی شامل تھے، اور فرمایا کہ غلام ایسا گناہ ہے جس کو کبھی کسی نے نہیں کیا، اس کو کسی نے نہیں کیا سوائے قوم لوط کے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی جو سزا دی وہ سبھی کو معلوم ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ان کو آگ میں جلا دو، تو حضرت خالد بن ولید نے ان سب لوگوں کو آگ میں جلا دیا۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایسا کام کرنے والے کو آگ میں جلا دے یا ان پر دیوار گرا دے یا ایسی ہی کوئی اور سزا جو حاکم یا بادشاہ جج تجویز کرے۔ اس لیے ایسے عمل سے جس قدر ہو سکے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل اللہ کی ناراضگی کی وجہ بنتا ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ایسے تمام افعال جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی وجہ بنتے ہیں ان سے ہماری پوری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ایک سمندری جہاز جس پر کافی بوجھ تھا، تجارت کا سامان اور تاجر اس جہاز کے اوپر سوار تھے۔ اب سفر کے دوران بیچ سمندر میں طوفان کی وجہ سے جہاز ہچکولے کھانے لگا اور بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا، تو جہاز کے کپتان نے ایک تجویز سب کے سامنے پیش کی
کہ دیکھیے جہاز کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب ہم سب کو زندہ رہنا ہے، تو آپ لوگوں کا کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو جہاز تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اور ہم آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائیں گے، کیونکہ ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہیں سامان کے مقابلے میں۔ سب نے کپتان کی بات پر اتفاق کیا اور سب نے کہا کہ ایک جو سوداگر ہے، یعنی ایک جو تاجر ہے، وہ بالکل نیا ہے اور وہ کافی سامان اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اس کا سامان پھینک دیا جائے سمندر میں تو اس سے ہم سب ڈوبنے سے بچ جائیں گے، اور اس کا سامان جتنا ہے اگر اتنا پھینک دیا جائے تو ہمارا جہاز آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائے گا۔ سب تاجروں نے اس بات پر اتفاق کیا، لیکن جس تاجر کا سامان پھینکا جانے والا تھا اس نے کہا میرے اکیلے کو کیوں، سب سوار ہیں تو میرے اکیلے کا سامان ہی کیوں، سب تاجروں کا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے، اس سے نقصان بھی سب پر تقسیم ہو جائے گا اور سب کی جانیں بھی بچ جائیں گی۔ لیکن سب تاجروں نے اس نئے سوداگر یعنی نئے تاجر کے خلاف بغاوت کر دی اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور جھگڑا اتنا بڑھا کہ سب تاجروں نے مل کر اس نئے تاجر یعنی اس نئے سوداگر کو اس کے سامان کے ساتھ اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ تاجر کو تو سمندر میں پھینک دیا گیا، وہ تاجر بہت دیر تک لہروں سے لڑتا رہا، آخر کار تھک کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ سمندری لہروں نے اسے کسی ویران اور نامعلوم جزیرے پر لا کر کنارے کر دیا ہے۔ وہاں آدم نہ آدمزاد نہ دور دور تک کوئی ٹھکانہ تھا، بس چھوٹا سا جنگل اور پانی ہی پانی تھا۔ سوداگر بڑی مشکل سے اٹھا، سانس لی، یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا اور کہا یا اللہ، اس مشکل صورتحال میں میری جان کو بچا لے، میری مدد فرما۔ کئی دن وہاں پر تاجر کے گزر گئے، اس دوران تاجر نے درخت کے پھل کھائے، خرگوش کا شکار کر کے اس سے اپنا گزارا کیا، اس کو کہیں میٹھی ندی کا پانی مل گیا، وہ وہاں سے پانی پیتا۔ رات کی سردی اور دن کی گرمی سے بچنے کے لیے سوداگر نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا لی تاکہ ٹھنڈی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایک دن ہوا یوں کہ جیسے کہتے ہیں نا، غریبی میں آٹا گیلا۔ اب ایک دن وہ تاجر اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا آگ جلا کر، اب وہ آگ چولہے کی آگ تھی، اس کی جھوپڑی میں لگ گئی اور جھوپڑی لکڑی کی تھی، وہ جلنے لگی۔ سوداگر نے اپنی جھوپڑی کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پوری جھوپڑی جل کر خاک ہو گئی۔ اب سوداگر بالکل زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، چیخنے لگا، یا اللہ، کیوں میرے ساتھ ہی کیوں، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، ساری مصیبتیں ساری آزمائشیں میرے ساتھ ہی کیوں۔ ہم لوگ بھی اکثر شکایتیں کرتے ہیں نا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے، یہ آزمائش میرے ساتھ ہی کیوں ہے، یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں۔ ایسے ہی اس تاجر نے بھی کہا، یا اللہ، ایک تو مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا، اب یہ چھوٹی سی جھوپڑی میں نے بنائی تھی، یا اللہ تو نے اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیا، یا اللہ اب کچھ بھی میرے پاس نہیں بچا ہے، میں اس جگہ پر اجنبی ہوں، تنہا ہوں، یا اللہ یہ آفتیں مجھ پر کیوں آ رہی ہیں۔ ایسی بہت ساری شکایتیں اس سوداگر نے اللہ کی بارگاہ میں کی اور غم کے مارے وہ بھوکا ہی سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا اس کے جزیرے کے قریب ایک جہاز نظر آیا۔ کچھ لوگوں کو اس نے دیکھا جو اسے لینے کے لیے آئے تھے، اس کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اس سے زیادہ وہ خوش تھا، کیونکہ اس کے لیے تو نئی زندگی آ گئی تھی، اس کی جان جیسے بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس جہاز پر سوار ہوا۔ خوشی کی شدت سے اس سوداگر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چل رہا تھا اور جہاز والے اسے بچانے کے لیے آئے تھے۔
اس انجان جگہ پر تو کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر میرے پاس یہ لوگ کیسے آ گئے، ان کو میرے یہاں ہونے کا پتہ کیسے چلا، انہیں کس نے یہ باتیں بتا دی۔ سوداگر نے ان جہاز والوں سے پوچھا، بھائیوں ایک بات مجھے بتاؤ، تمہیں کیسے پتہ چلا، تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا، آخر میرا ٹھکانہ تمہیں کیسے مل گیا؟ یہ تو بالکل انجان اور اجنبی جگہ ہے۔ اس سوداگر کے ان تمام سوالوں کو سن کر جہاز والوں نے جواب دیا، ہم نے یہاں پر دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تھا تو ہمیں ایسا لگا کہ کوئی شخص ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تو اسی طرح سے اشارے دیتا ہے، اور ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی ہے اور دھوئیں کے ذریعے وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ہم تم کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے، تمہاری مدد کے لیے ہم یہاں پر آ گئے۔ یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس نے اپنی کہانی سنائی، بلکہ ان لوگوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا جس طرح سے ناجائز طریقے سے سوداگروں نے اسے اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیا، سمندر میں اس کا سامان بھی پھینک دیا۔ وہ لوگ جو کہ جان بچانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا اچھا تم اس جہاز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچا، بلکہ سمندر کے لٹیروں نے اس جہاز پر حملہ کر دیا، پورا سامان لوٹ لیا اور سارے تاجروں کو قتل کر دیا۔ صرف تم اکیلے بچ گئے ہو، تم پتہ نہیں کیسے بچ گئے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ سوداگر یہ سنتے ہی زارو قطار رونے لگا، وہیں سجدے کی حالت میں گر گیا اور کہنے لگا یا اللہ، تیرے کام اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، تو جو بھی کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی کرتا ہے، بس ہم ہی بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ورنہ بعد میں تو پتہ چلتا ہی ہے اللہ تیرا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے حالات بگڑ جائیں تو آپ ڈرے نہیں، آپ خوفزدہ نہ ہو، بس اتنا یقین رکھیں کہ خدا کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی کام رک جائے، آپ کی کشتی بھنور میں پھنس جائے، آپ کی جھوپڑی جل جائے، تو یہ جان لیں کہ خدا آپ کا اچھا انتظام کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس کہانی کو سن کر آپ کا ایمان ضرور تر و تازہ ہو گیا ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دوستو، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ نے آج کی ویڈیو سے واقعی کچھ سیکھا ہے تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں، تاکہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام آپ کے ذریعے آپ کے دوست احباب تک بھی بآسانی پہنچ جائے۔ اور اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔